बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरियाल अब्बासी आपके साथ एक मरतबा फिर एक नए सेशन में मौजूद हूँ। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब मौजूद हैं। सर वंस अगेन थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और बहुत अनसर्टेनिटी है यहाँ पाकिस्तान में, एक क्योस है। यानी सवाल इतने हैं, समझ नहीं आ रही मैं आगाज़ कहाँ से करूँ। लेकिन कल एक खबर आती है इमरान खान की जिंदगी और सेहत के हवाले से, बड़ी सेंसिटिव खबर और बहुत नॉन सीरियस तरीके से रिपोर्ट की गई। आप जानते हैं, आपके साथी आपके एक्स कलीग भी रह चुके हैं वजाद सैयद खान साहब, एक सीनियर सहाफी है, लेकिन इस किस्म की खबर उन्होंने दी। फिर आज पाकिस्तान में एक जीएचक्यू इंसिडेंट हो गया है। ये सब कुछ जो टाइमिंग है और एक क्योस है, एक अनसर्टेनिटी है, किस तरह इस पूरी सिचुएशन को आप देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि एक दफ़ा 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो चुका हाँ। और उसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया। उसको उसकी बुनियाद पे एक सबसे बड़ी विफाकी जमात उसको डिसमेंटल करने की कोशिश किया गया। उसको इलेक्शन से बाहर किया गया, इलेक्शन प्रोसेस से निकाला गया। उसके सैकड़ों नहीं हज़ारों कारकुनों को, रहनुमाओं को दहशतगर्दी के, गद्दारी के, बगावत के बेबुनियाद झूठे मुकदमात में मुलव्वस किया गया, जेलें भर दी गईं और रजीम चेंज ऑपरेशन जो है उसको कामयाब करने की कोशिश की गई। सवाल बुनियादी यही होता है कि जब आप एक गलत काम करते हैं और उस गलत काम को उस पे बरकरार रखने के लिए, उस गलत काम को ताकत देने के लिए, दवाम देने के लिए फिर आपको एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसीलिए तरीके से एक गलत काम को दबाने के लिए आपको सही कई गलत काम करने पड़ते हैं। तो ये उसी का तसलसल है। पिछले 4-5वां साल ये चल रहा है और 5 सालों में बहुत सारी ऐसी हरकतें की गई और ये नहीं समझते कि ये वो ज़माना नहीं है कि आप एक प्रेस रिलीज़ दे देंगे और उस प्रेस रिलीज़ के बाद सारे लोग उस पे एतबार कर लेंगे, ये मुमकिन नहीं है। और जब 9 मई को लोगों ने इतना 9 मई की तमाम मज़ालिम बर्दाश्त कर लिए, जेलें भरी पड़ी हैं और वो मज़ालिम बर्दाश्त कर लिए और वो नहीं मानने के लिए तैयार और वो ये माफ़ी आप कहते हैं माफ़ी मांगे, वो कहते हैं जब हमने किया नहीं तो कैसे माफ़ी मांगी जा सकती है। और बुनियादी बात यह है कि वो एक अब सारी बातें जो उसके बाद सामने आई वो तय हो गया कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का, जिसका मकसद ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टारगेट करना है, उसको आइसोलेट करना है, उसको सियासत से बाहर करना है। लेकिन वो उल्टा गले पड़ गया क्योंकि उसके खिलाफ जो मज़ाहमत इतनी हुई, जितने ज़्यादा आप मज़ालिम करेंगे उतनी ज़्यादा मज़ाहमत होगी। और ताज़ा तरीन मिसाल हमारी कश्मीर हमारे सामने है। कश्मीर में आपने सबसे ज़्यादा मज़ालिम ढाए और कश्मीरी जो है वो तीसरा महीना हो गया है, वो बैठे हैं, रोड ब्लॉक और धरना दिया हुआ है और तमाम कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हैं। लाशें उठा रहे हैं वो और घर उजड़ रहे हैं उनके, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं। इसलिए कि अब वो ज़माना नहीं है कि आप आंखें बंद करके ताकत की बुनियाद पे जुल्म करके और ज़ालिम हुक्मरान के तौर पे आप रूल कर सकेंगे। यही वजह है जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है। आपने 2 वाक़यात का ज़िक्र किया। अब इनके पास बयानिया तो है नहीं। अब बयानिया यह है कि पहले क्योस पैदा किया जाए। देखें, इमरान खान साहब को 9 मई को जिस तरीके से उठाया गया, गिरेबान और कॉलर पकड़कर और शीशे-वीशे तोड़ के, वो फुटेज खुद इन्होंने मुहैया खुद किया। इनको पता था कि रिएक्शन आएगा। उस रिएक्शन को इन्होंने किस तरीके से पुरतशद्दुद की तरफ मोड़ दिया और जिस तरीके से फिर लोग एंटर हुए उसमें, और पीटीआई के लोग कह रहे हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं आपने नहीं जाना, और दूसरी जानिब जो है पूरे मुल्क में एक तशद्दुद की लहर आ गई और सीसीटीवी फुटेज सबकी गायब हो गई। लेकिन कल जो है जो मामला हुआ है कल वाला, उसमें ये हुआ कि आपको पहले ये खबर आई, पहले कहा गया कि ये खबर दबा दो, इसको अभी देना नहीं है। फिर उसके बाद उसकी खबर बनाई गई, फिर उसकी तरतीब सेट की गई, फिर खबर रिलीज़ की गई, फिर अता तारड़ साहब को तलब किया गया, फिर उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया बग़ैर सहाफ़ी के, बग़ैर सवाल के, बग़ैर जवाब के, और उसके बाद वो खबर रिलीज़ की गई और 5 मिनट के अंदर अंदर ये पता चल गया कि ये बंदा पीटीआई का है, ये खैबर एजेंसी से आया है। खैबर एजेंसी सोहेल अफरीदी खान साहब का इलाका है और ये सारा जोड़ गया। और वो इतना बेवकूफ़ है कि वो झंडा भी साथ लेकर आ रहा है, वो इतना बेवकूफ़ है कि वो अपना फ़ोन भी साथ रखा हुआ है और ये सारी चीज़ें जो है वो पहले से तमाम एविडेंस के साथ वो आया। तो इस तरह की हरकतें करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इस तरह का बजाय इसके कि आप राह रास्त पर आएँ, राह रास्त पर आपने आना नहीं है और आपने गलत कामों की तरफ तवज्जो दे के डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना है, कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाना। तो इसलिए इनका कोई बयानिया बन नहीं पा रहा। इमरान खान साहब के हवाले से चूँकि पहले बीमारी की खबरें, पहली बात तो ये है कि ये क्योस पैदा क्यों हो रहा है।
وہ اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے، جیل کے دروازے بند، وکلا کی ایکسیس نہیں ہے اور ان کی فیملی ممبرز کی ایکسیس نہیں ہے، ان کے بیٹوں سے بات تک نہیں کروائی جا رہی اور جیل کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، پارٹی رہنماؤں کی ملاقات نہیں ہو رہی اور ان کو کال کوٹڑی میں بند کر دیا گیا۔ جب آپ یہ سب کچھ کریں گے اور پھر اس دوران ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو چکی، بشرا بی بی کی بھی ضائع ہو چکی، اور جب یہ کریں گے تو پھر اس کے بعد یقیناً شکوک و شبہات بھی پیدا ہوتے ہیں اور خبریں بھی آتی ہیں، اور جب آپ بتاتے نہیں ہیں اور مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں پھر اور بھی زیادہ صورتحال ہوتی ہے۔ اب کل ایک کام کیا، پاکستان تحریک انصاف میدان میں آئی اور عمران خان صاحب کی بہنیں بھی آ گئیں، انہوں نے پھر وہ ریپیٹ کیا، جب 3 باتیں ریپیٹ کی کہ عمران خان نے کہا تھا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ 3 لوگ ذمہ دار ہوں گے۔ جیسے ہی یہ بات کی گئی، بادشاہ سلامت کا نام آ گیا، شہباز شریف صاحب کا نام آ گیا، یحییٰ آفریدی صاحب کا نام آیا، جب تینوں نام جب آ گئے تو فوراً بعد اس کا رد عمل یہ آیا کہ مریم نواز صاحبہ حرکت میں آئیں اور ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی عظمیٰ بخاری صاحبہ سے، اور انہوں نے وہ ساری باتیں تسلیم بھی کر لیں کہ بالکل ٹھیک ہے، 5 مہینے سے عمران خان صاحب قید تنہائی میں ہیں اور ان کے بیٹوں سے بھی بات نہیں ہو رہی، ان کی فیملی ممبرز کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی، اور کہا گیا کہ جناب عمران خان کے پاس سائیکل ہے ایکسرسائز کی، عمران خان بادام کھاتا ہے، عمران خان یہ کرتا ہے، عمران خان وہ کرتا ہے، اور ان کی طرف سے یہ کہلوایا گیا کہ جناب عمران خان بالکل ٹھیک ہیں۔ تو اگر بالکل پھر اور بات ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی میڈیکل رپورٹس ہمارے پاس موجود ہیں۔ بھئی اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو وہی رپورٹس جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی فیملی ممبرس کو دے دیں، ان کے پرسنل ڈاکٹرز ان کو دے دیں، ان کو نہیں دینی، لیکن عظمیٰ بخاری صاحبہ تک کے پاس پہنچ گئی ہیں اور باقی سب کے پاس پہنچ گئی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس دوران اس طرح کی اور بھی خبریں ابھی 27 ستمبر سے پہلے اور بھی بہت کچھ ہوگا، تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، خاص طور پہ ملٹری رولرز، ان کو اللہ تعالیٰ عقل دے دے، کیونکہ وہ جتنی غلطیاں کریں گے اس سے نقصان ہوگا پاکستان کا اور اداروں کا نقصان ہوگا، کیونکہ انہوں نے تو جانا ہے، یہ تو طے شدہ ہے کہ انہوں نے اب ٹھہرنا نہیں، انہوں نے جانا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، اور ان کے تو جانے کا وقت ہے۔ تو پاکستان کے بارے میں سوچیں اور اداروں کے بارے میں سوچیں کہ وہ چلے گئے تو بھگتے گا کون؟ بھگتنا تو پاکستان نے ہے۔ بس عامر صاحب، یعنی آپ بھی مان رہے ہیں کہ یہ جو بےہودہ سی خبر عمران خان کے حوالے سے دی گئی، دلوائی گئی، جو بھی ہوا، یہ ایک ٹیسٹر تھا یا یہ اشتعال دلوانے کے لیے سب کچھ کیا گیا ہے؟ میرا خیال ہے اشتعال کی زیادہ ہے، اور ٹیسٹر تو کیا ہونا، اشتعال دلوانے کی یہ زیادہ کوشش کی جا رہی ہے، کیوس پیدا کیا جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کو جب اٹھایا گیا تھا تو اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ زیادہ سے زیادہ کیوس پیدا ہو، لیکن وہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے فوری نوٹس لے لیا اور اس عمران خان کے اٹھائے جانے کو، گرفتاری کو اغوا قرار دیا، اور پھر آج تک وہ چوری فوٹیج بھی چوری ہوگی، سب کچھ چوری ہو گیا اور آج تک انصاف نہیں مل سکا۔ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو انصاف نہیں مل سکا، مرید کے جو کیا گیا ہے اس میں رضوی برادران ہیں، ان کے پاس ہیں اور ان کو منظر عام پہ نہیں لایا جا رہا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ شوکت نواز میر کو اٹھایا گیا ہے، ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا۔ احمد فرحاد ہیں، ان کو کسی عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا۔ ایمان مزاری ہیں، صنم بلوچ ہیں، فلک جاوید ہیں، اور اس کے بعد صنم جاوید ہیں، مہرنگ بلوچ ہیں، وہ ساری کی ساری، عالیہ حمزہ ہیں، کتنے لوگ ہیں بیچارے جو جیلوں میں پڑے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو ریلیف دیں اور ان کو رائٹ آف اپیل دیں، رائٹ آف بیل دیں، یہ نیا سے نیا کیوس پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا صابر صاحب، آپ نے ایک مماثلت دیکھی ہے، سملیرٹی بہت ہے، پہلے عمران خان کو اٹھایا گیا ہائی کورٹ سے، پھر 9 مئی ہوا، ابھی بھی کل خبر دلوائی گئی پہلے، اور پھر دوبارہ کل اس کے فوراً بعد جی ایچ کیو والا انسیڈنٹ ہو گیا، تو اس سملیرٹی بھی پیٹرن بالکل سیم نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں اگر یہ اتفاق، اس کو حسن اتفاق کا سے محض اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر کیوں یہ فیڈ کی گئی یا خبر کیوں دلوائی گئی، اور اس کے بعد فوراً بعد دوسرا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے بعد طاہر صاحب آ جاتے ہیں اور وہ سارے کا سارا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیتے ہیں۔ ابھی تک شروع نہیں ہوا، دھرنا شروع نہیں ہوا، لانگ مارچ شروع نہیں ہوا، ابھی تک صرف اعلان ہوا ہے، ابھی تک صرف انٹرویوز ہو رہے ہیں، ابھی تک صرف
ہلکی پھلکی موسیقی شروع ہوئی ہے، اس سے پہلے ہی اتنے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے ہیں۔ ایک اور بات بھی ہو سکتی ہے اس کا، ہاں اور ایک اور پہلو بھی ہے کہ دیکھیں اگر آپ باز نہ آئے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے اس ساری کیوس پیدا کرنے کا اور اس طرح کی ہاں خبریں آنے کا، یہ بھی ایک ہے پہلو۔ کس چیز سے باز نہ آئے؟ آپ بس سسٹم کو قبول کریں، کیونکہ بات یہ ہے کہ سسٹم اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے۔ ہم، اصل پرابلم یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت دو لوگ ہیں جو مشکل میں ہیں، اور اس کے علاوہ تیسرا کوئی مشکل میں نہیں ہے۔ ایک ہے آل شریف اور دوسرے ہیں آل بادشاہ، ٹھیک ہے جی، شاہ صاحب ہمارے کنگ، اور اس کے بعد جو ہیں باقی آل شریف، یہ دو مشکل میں ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں ہے کہ یہ نظام ناکام ہو چکا ہے، یہ کولیپس کر چکا ہے، ہم، اور جب یہ کولیپس کر چکا ہے، فارغ ہو چکا ہے، بلکہ یہ نظام نہیں، یہ خود کولیپس ہو گئے ہیں۔ جب یہ ہو چکا ہے تو بھئی جان چھوڑیں، آپ اس کے بعد راستے پہ آ جائیں، راہ راست پہ آئیں، کہتے ہیں کہ یہ نظام ہو چکا ہے، اب ایک نیا نظام، ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، ایک نیا نظام لائیں جی، کہ یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا، 22 صوبے بنا دیں، اور اس کے بعد یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا، صدارتی نظام لے آئیں۔ یعنی کہ اگین اسی کی بات ہے کہ بھائی ایک آئین موجود ہے، ایک سسٹم موجود ہے، ادارے موجود ہیں، آپ نے ان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور ان کو بلڈوز کر رہے ہیں، مسلسل ان کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں اور ختم کر کے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب ایک نیا نظام ہم بنائیں گے۔ بھئی آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اتھارٹی نہیں ہے۔ تو یہ اصل پرابلم یہ ہے کہ اندر خانے یہ ہل چکے ہیں، یہ ڈسٹیبل ہیں، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، جو قدم بھی اٹھاتے ہیں الٹا گلے پڑ جاتا ہے۔ اور اب اس کمبل سے جان چھڑوانا ہے انہوں نے، اس کمبل سے بھی جان نہیں چھڑوا سکتے۔ جان چھڑوانا ہے تو فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیلنا پڑے گا۔ یہ ملٹری لیڈرشپ کو میں آپ بتا دوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پردے کے پیچھے کوئی تانے بانے بنے، وہ تانے بانے نہیں بنے جانے، فرنٹ فٹ پہ آئیں، اپنی غلطی تسلیم کر لیں، بات ختم ہو جائے گی اور کوئی نہ کوئی بہتری نکل آئے گی۔ اور آپ اناؤنس کریں الیکشن کا، فریش الیکشن اناؤنس کر دیں، آپ سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ اور ایک طرف آپ 20 ارب روپیہ روزانہ قرض لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ 24 ارب روپیہ سود دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی ایک سادہ عام آدمی کے لیے یہ مثال ہے۔ اور قرض لے کر آپ کیا کر رہے ہیں، جہاز خرید رہے ہیں، 50 کروڑ کی گاڑیاں خرید رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور ان پہ اپنی عیاشیوں پہ آپ سود وہ عوام سے لے رہے ہیں۔ تاریخ کا سب سے زیادہ قرضہ، یعنی کہ پچھلے 78 سالوں میں 77 سالوں میں اتنا قرضہ نہیں لے گا جتنا آپ نے 4 سالوں میں لے لیا، اور اتنا ریونیو اکٹھا پچھلے 75 سالوں میں نہیں کیا جتنا آپ نے ان 4 سالوں میں کر لیا۔ تو بھئی پیسہ جا کہاں رہا ہے؟ ہزاروں ارب روپے آپ اکٹھا کر رہے ہیں اور وہ کہاں جا رہے ہیں؟ ترقیاتی بجٹ پہ وہ کہتے ہیں 1000 ارب روپے، باقی کہاں جا رہا ہے؟ 1000 ارب روپے ترقیاتی بجٹ کے لیے آپ رکھ دیتے ہیں، باقی کدھر گیا؟ اور وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اندر سے بالکل یہ سسٹم کھوکھلا ہو چکا ہے، یہ حکومت، یہ نظام، ہر چیز اب سنبھالی نہیں جا رہی، اور یہ فالس فلیگ آپریشن سے یا اس طرح کے انسیڈنٹ سے بات آگے نہیں بڑھے گی۔ سر منظر نامہ بھی تبدیل ہو گیا ہے، آپ نے انٹرویوز کا ذکر بھی کیا، حامد میر انٹرویوز کر رہے ہیں، باقی اینکرز انٹرویوز کر رہے ہیں، وہ آن ایئر بھی ہو رہے ہیں، وہ اینکرز خود بھی حیران ہے کہ آن ایئر کیسے ہو گئے ہیں، اور ان انٹرویوز میں معمولی باتیں نہیں ہو رہی، میس پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے، عوام سڑکوں پر آئے کی بات ہو رہی ہے، نام لے لے کر کچھ لوگوں کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ منظر نامہ کیسے تبدیل ہوا ہے؟ یہ منظرنامہ آپ اس کو دیکھیں کہ پہلے اعلان کروایا جاتا ہے محسن نقوی صاحب کے ذریعے سے، اعتراف کروایا جاتا ہے کہ یہ سسٹم کولیپس کر گیا۔ اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی نون لیگ سے دور بھاگتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جب ہم نہیں چل سکتے، ابھی معاملات آگے آنے ہیں، ابھی مزید، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں اگر انہوں نے حکومت بنائی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نفے میں پستول چل جائے، تو یہاں تک یہ آ چکے ہیں پیپلز پارٹی والے۔ تو آنے والے دنوں میں معاملات کافی سنجیدہ ہوں گے، یہ
لوگ جانے والے ہیں. مجھے جو لگتا ہے کہ یہ کلوزنگ سیریمنی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یہ ذہنی طور پر تو تیار ہو چکے ہیں, زمینی حقائق ان کے سامنے ہیں. اب صرف یہ ہے کہ یہ ہم کریں کیا, کس طریقے سے اس سارے معاملے سے چھٹکارا حاصل کریں. اور کیونکہ کوئی بھی ان کا ایکٹ ہے, خارجی سطح پہ, داخلی سطح پہ کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں جو بظاہر بھی اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کا بھی فائدہ نہیں ہو رہا کسی قسم کا, وہ فوراً بات آ جاتی ہے پاکستان کے اندرونی معاملات کی طرف. تو یہ جو پی ٹی آئی کو سپیس مل رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ خوش آئند ہے. اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ سہیل آفریدی صاحب کے انٹرویوز جو ہیں وہ آ رہے ہیں اور ان کے انٹرویوز سے پہلے اجازت نہ لی گئی ہو. یہ ممکن نہیں ہے. تو یہ اجازت ہوئی ہے تو اس کے بعد ہی ان کے انٹرویوز ہو رہے ہیں, ورنہ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم خیبر پختونخوا میں جب عمران خان صاحب کی آنکھ کا مسئلہ اس وقت آیا تھا اور دھرنے شروع ہو گئے تھے خیبر پختونخوا میں, سارے ارکان آ گئے تھے, تو ایک طرف علی امین گنڈا پور تھے, ایک طرف سہیل آفریدی صاحب تھے. تو علی امین گنڈا پور صاحب کے انٹرویوز ہو رہے تھے, سہیل آفریدی صاحب وہاں پہ بیٹھے تھے, اور آج تک سہیل آفریدی صاحب کو کسی نے انٹرویو نہیں کیا. تو اٹ مینس کہ موڈ بھی تھوڑا سا تبدیل ہو چکا ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ اب اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. سر لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام تر منظرنامہ تبدیل ہو رہا ہے کچھ اس میں خوش آئند بھی ہے, لیکن پھر یہ سہیل آفریدی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں خطوط کے ذریعے, میسجنگ کے ذریعے, اور پھر جو کل جی ایچ کیو انسیڈنٹ ہوا اس میں بھی اس شخص کی جیب میں پی ٹی آئی کے پرچم تھے. تو پھر یہ بھی سائڈ پہ یہ سب کیا کیا جا رہا ہے؟ یہ ان کا ایک ہوتی ہے اسٹریٹجی ہوتی ہے, ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے معاملہ. آپ نے دیکھا ہوگا وکلا تحریک چل رہی تھی, اور وکلا تحریک میں خودکش دھماکے بھی ہو رہے تھے اور شہادتیں بھی ہو رہی تھیں, نقصان بھی پہنچ رہا تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ وکلا تحریک بھی آگے بڑھ رہی تھی. کیونکہ معاملہ جو ہے اس وقت بھی یہ جو اس وقت کیوس ہے, یہ کیوس مزید بڑھے گا. کیونکہ جب آپ غلط کام کر چکے ہوں, اتنے غلط کام کر چکے ہوں کہ آپ نے قدم قدم پہ آئین توڑا ہو, تو آگے سے پھر ڈر بھی لگتا ہے اور خوف بھی آتا ہے. تو اگر آپ نے ریاست پاکستان کو بچانا ہے یا انڈیویجولس کو بچانا ہے, یہ فیصلہ بھی ریاست نے کرنا ہے, اور پھر کلیکٹیو وزڈم اپلائی ہوتا ہے. انڈیویجول جو ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, بہت پیچھے رہ جاتے ہیں جب کلیکٹیو وزڈم آ جائے آگے, اور پھر کلیکٹیو جو ہے وہ ڈیسیجن میکنگ آ جائے, تو پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں ایسی ہوتی ہیں. تو آپ سمپل ایک بات بتاؤں کہ جتنا جلدی یہ ہو سکے ان کو راہ راست پہ آ جانا چاہیے, جتنا جلدی ممکن ہو سکے معاملات کو خود جہاں غلطیاں ہوئیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. اگر اس کو انہوں نے زبردستی اس ویو کو روکنے کی کوشش کی, تو میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیا کا جو معاملہ ہوا ہے, انڈیا سے بھی یہ کافی خوفزدہ ہیں. جو کاکروچ اور نوجوان اور وہاں کے نکلے, وہ انہوں نے انڈین سپریم کورٹ کو بھی استعمال کر کے دیکھ لیا تھا, ہائی کورٹ کو, نریندر مودی نے. اور نریندر مودی جو کہ تیسری ٹرم ہے, مضبوط ترین ہے, سب ایک پیج پہ ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں کی جب یوتھ نکلی ہے تو وہ افورڈ نہیں کر سکے. تو ایسا نہیں ہو سکتا, پاکستان میں اس سے کہیں زیادہ حالات خراب ہیں. میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ ریسرچ پیپر تیار کیا گیا, ایک اسٹڈی پیپر تیار کیا گیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے آپ چیزوں کو اس کمبل سے جان چھڑوائیں, اور آپ نوجوانوں سے نہیں لڑ سکتے. یہ پوری کی پوری ایک فصل ہے, اگلے 50 سال تک 60 سال تک یہی لوگ آگے رہیں گے, کیونکہ 60 سال سے اوپر 70 سال سے اوپر والے تو بیچارے چلے جائیں گے. یہ جو نوجوان نسل ہی آپ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ سب سے بڑا مزاحمت تو وہ کر رہی ہے, اور ان سے زیادہ ہم سے زیادہ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت کوشش کر چکے ہیں, ایک ایک تعلیمی ادارے کو, ایک ایک مدرسے کو یہ اپروچ کر چکے ہیں, لیکن بات نہیں بن رہی. جتنا زیادہ یہ لنگر آن کریں گے اتنا ہی زیادہ ان کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, اور الٹیمیٹلی پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر کینسر پھیل رہا ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورے وجود کے خاتمے کا انتظار کرتے ہیں.
پھر جہاں کینسر ہو وہ متاثرہ حصہ کاٹ دیا جاتا ہے اور باقی وجود کو بچایا جاتا ہے. تو پاکستان جو ہے وہ اتنا گیا گزرا نہیں ہے ریاست پاکستان کہ وہ کسی ایک خاندان یا ایک فرد واحد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو مرضی کھلواڑ کرتا رہے اور پورے جسم کو جو ہے وہ کینسر زدہ کرنے کی اجازت دی جائے. یہ ممکن نہیں ہے. سر لاسٹلی جاتے جاتے اب کریں گے مظفر آباد کی جانب 16 اگست کو لانگ مارچ کے حوالے سے تیاریاں اس وقت کشمیر میں چل رہی ہیں. حالات جو کہ توں ہیں, اگر آپ لوکل سے بات کریں, یہاں اسلام آباد میں جتنے بھی کشمیر کے لوگ ہیں بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اب آٹا نہیں ہے, کھانے پینے کی ضروری اشیاء نہیں, ایون کہ لوگوں کو دوائیاں پہنچنا بہت مشکل ہو گیا ہے. دا گارڈین کا ہمارے سامنے آرٹیکل آ گیا, ایک برٹش نیشنل کو بھی وہاں پر شہید کر دیا گیا. یہ کشمیر کی سچویشن, ہم پاکستان کے حالات پر رو رہے ہیں, کس طرح بہتر ہوگی, کیا ہوگا آخر؟ یہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا یہ وادی نیلم میں غرق ہوگا. جو کشمیریوں کا انہوں نے خون بہایا ہے, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کشمیریوں کا جو خون بہایا ہے یہ تو بلا وجہ نہ وہ اسلام آباد آ رہے تھے, نہ وہ جی ایچ کی طرف جا رہے تھے. ان کے لوکل مسائل تھے, لوکل مسائل ان کے حل کیے جاتے. لیکن ایک ضد ہے نا, بغض, انات اور یہ گھمنڈ جو ہے, غرور اور تکبر, یہ انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا. اور یہ غرور اور تکبر میں انہوں نے اتنے بندے مار دیے کہ نہیں جناب ریٹ ہونی چاہیے. وہ بھائی کون سی ریٹ؟ کیا آپ اپنی شہ رگ کو کاٹ کے آپ کہیں گے ہم نے ریٹ قائم کرنی ہے, اس کو لہو کر دیا؟ کیونکہ میں تو وہاں پہ میرے پاس ویڈیوز آتی رہتی ہیں, لوگوں کی کمنٹس آتے رہتے ہیں, میں تو سنتا ہوں. اور اگر صرف اس کو ہی پورے کا پورا دکھا دیا جائے تو ان کو منہ دکھانے کے یہ قابل نہیں رہیں گے. وہاں پہ جو ایک 80 سالہ ماں ہے, بوڑھی بزرگ, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے بچے جو ہیں وہ قربان ہو جائیں گے, میرے 2 بچے قربان ہو گئے, ایک باقی ہے وہ بھی ہو جائے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہاں پہ تو آپ نے جب کسی زمین کی مائیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں اور اپنے بچے دینے کے لیے تیار ہو جائیں کہ جناب قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں, اب ہم گھر پہ نہیں بیٹھیں گی, اس کے بعد پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو انہوں نے ان کے منہ کو خون لگ گیا. انہوں نے کہا مرید کے بھی کر لیا, آپ نے 26 نومبر بھی کر دیا, آپ نے گلگت بلتستان اور کراچی اور وہ بھی کر دیا, مجلس وحدت المسلمین کے لوگوں کو بھی پھڑکا دیا. یہ خون لگا ہوا ہے ان کو سانحہ ماڈل ٹاؤن کے وقت سے, اور اس کا محاسبہ ہو جاتا تو یہ کبھی نہ ہوتا. اور ابھی بھی میں سن رہا تھا حسن اقبال صاحب کو, رانا صاحب کو, وہ ابھی بھی اسی گھمنڈ میں ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. یہ کشمیر جو ہے ان کے لیے یہی ہوگا. دیکھیں ایک صرف کشمیر نہیں ہے بلکہ پیٹرولیم ایسوسی ایشن والے بھی آ گئے ہیں, گڈس ٹرانسپورٹ والے بھی آ گئے ہیں, ٹرانسپورٹر بھی آ گئے ہیں, کسان بھی تیار ہیں. تو یہ سارے ہر جگہ تو آپ کے خلاف نفرت ہے پہنچ چکی ہے. پہلے تو یہ لفظ استعمال نہیں کیا جاتا تھا نا نفرت کا, اب تو باقاعدہ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ نفرت ہے. اب تو وہ کہتے ہیں ہم نفرت کرتے ہیں. تو یا تو ایک شخص کو فارغ کر کے قربانی دے دیں, اس کو ہٹائیں جو کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک خاندان کو فارغ کریں جنہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کیا ہوا ہے, یا پھر اس نفرت کو آگے نسلوں تک چلنے دیں اور بھگتیں. بہت شکریہ سر آپ کی ٹائم کے لیے, تھینک یو جی.